गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। गॉड बिलव्ड मिनिस्ट्रीज में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और खुश हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज हम एक नई सीरीज का आगाज करेंगे जो खास तौर पर यूहन्ना की इंजील पर होगी। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आए हम पहले दुआ से आगाज करें। हमारे आसमानी बाप, खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने हमें अपना कलाम का मुताला करने के लिए इकट्ठा किया। खुदावंद हम अपने साथ तेरी हुजूरी को चाहते हैं। खुदावंद जैसा कि हम इस वक्त को इकट्ठा गुजारते हैं, खुदावंद आपका रूह कुद्स कुदरत के साथ हमारे दरमियान काम करे। रूह कुद्स में दुआ करता हूँ कि आप मेरे लबों को छुएं और मुझे अल्फाज दें ताकि मैं वही कहूँ जो आप चाहते हैं। इसी दौरान खुदावंद मेरी दुआ है कि आप उन लोगों के कानों को भी छूना जो तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, ताकि वो महज सुने ना बल्कि खुदावंद जो तू उनको सिखाना चाहता है वो इस पैगाम को समझें भी। खुदावंद मेरी दुआ है कि तू अपने कलाम को हमारे दिलों में बीज के तौर पर बोना। खुदावंद तू इस कलाम को हमारे दिलों में परवान चढ़ने और बढ़ने का मौका दे और हमें बातनी और ज़ाहरी तौर पर बदल डाल। खुदावंद हम तेरी हुजूरी के लिए तलबगार हैं, ताकि तू खुद आ और हमारी रहबरी कर और हमारी रहनुमाई कर और हमें सिखा ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाई को समझें। खुदावंद मैं ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो एक बार फिर जैसे कि मैंने कहा, आज एक नई शुरुआत है क्योंकि हम यूहन्ना की इंजील पर नया तालीमी सिलसिला शुरू कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पहले बाब से आगाज़ करें, आए पहले मैं आपके लिए यूहन्ना की इंजील का कुछ तारुफ पेश करूं। बुनियादी तौर पर हमें ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि यूहन्ना रसूल ने ये इंजील क्यों लिखी। लिहाजा जब हमारे जहन में ये इंजील के लिखे जाने का मकसद अयां होगा तो हर बाब जो हम पढ़ेंगे हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये सब एक सच्चाई और इस ख्याल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूहन्ना ने ये इंजील क्यों लिखी है। आइए यूहन्ना 20 बाब और उसकी आयात 30 और 31 की तलावत करते हैं। एक बार फिर आइए हम यूहन्ना 20 बाब उसकी 30 और 31 आयात निकालें, जहां ये मरकूम है, और यस्सु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना रसूल बताता है कि इस किताब के लिखे जाने का मकसद ये है कि हम ईमान ला सकें कि यस्सु ही खुदा का बेटा है, और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम ज़िंदगी पाते हैं। लिहाजा इस इंजील के लिखे जाने का वाहिद मकसद यही है। यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हुए हमें इस सच्चाई को अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। जब भी हम इस इंजील का मुताला करने का इरादा करेंगे तो हमें इस इंजील के लिखे जाने का मकसद, जो कि हमारे लिए यानी कि तमाम कायरीन इस बात पर ईमान ला सकें कि यस्सु ही मसीह है जो कि खुदा का बेटा है। अब चूंकि बाइबल में 4 अनाजील हैं और 4 अनाजील के होने का मकसद है, और इनमें हमें यही बात बार बार सिखाई गई है कि यस्सु कौन है, और वो तमाम अनाजील एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं कि यस्सु ही मसीह है और निजात दहिंदा है। वही है जो अर्श से फर्श पर हमें बचाने के लिए आया। लेकिन चारों अंजील के मुसन्निफीन अपनी इंजील लिखने का खास मकसद भी रखते हैं, और यूहन्ना रसूल यहाँ ये बताता है, खास तौर पर इस बात को पे रोशनी डाल रहा है कि यस्सु ही खुदा का बेटा है। लिहाजा जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं तो हमें इस हकीकत को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना रसूल यहाँ पर इस हकीकत को खास तौर पर उजागर करना चाहता है कि यस्सु खुदा का बेटा है। दरअसल वो कलमा खुदा है जो कि जिस्म में ज़ाहिर हुआ, हमें सिखाने, हमारी रहनुमाई करने और खुदा के बारे में बताने के लिए अर्श से फर्श पर आया। और आसमानी बादशाही कैसी है, तो ये वो मखसूस फोकस है जो यूहन्ना लिखना चाहता है। और 4 अनाजील मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की बाइबल में होने का मकसद भी यही है, क्योंकि चारों मुसन्निफीन इस बात से मुत्तफिक हैं कि यस्सु ही मसीह है, वो निजात दहिंदा है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं। जब हम चारों अनाजील का मुताला करते हैं और हमारे पास एक बड़ा तस्वुर उभर कर सामने आता है कि खुदावंद यस्सु मसीह कौन है, तो मिसाल के तौर पर मत्ती का इंजीली बयान पढ़ते हैं तो हम इस हकीकत को जान पाते हैं कि मत्ती इस बात को उजागर कर रहा है कि यस्सु ही यहूदियों का वादा किया हुआ बादशाह है, जिसका जिक्र हमें पुराने अहदनामे में मिलता है।
पुराने अहद नामे ने पेशगोई की कि दाऊद का बेटा होगा और वो यहूदियों के बादशाह के तौर पर आएगा और यहूदियों और सारी दुनिया को बचाएगा। और मत्ती की इंजील का मुसन्निफ मत्ती रसूल भी इस हकीकत को उजागर कर रहा है कि यस्सु ही वादे के मुताबिक मसीहा है, वही यहूदियों के लिए वादे के मुताबिक बादशाह है। लिहाजा जब आप मत्ती की इंजील का मुताला करते हैं तो आप इस बात को जानेंगे कि दर हकीकत वो एक नसबनामे से आगाज करता है। यहाँ पर मत्ती रसूल इस हकीकत को उजागर करता है कि बादशाह बनने के लिए शाही नसबनामा जो कि दाऊद बादशाह यानी शाह इसराइल मिलता है, यानी शाही इसराइल से मिलता है। ये नसबनामा मसीह को दाऊद बादशाह से मुंसलिक करता है और इसी तरह बाप इब्राहिम से मिलाता है जो कि यहूदी कौम के बाप हैं, यानी इसराइली कौम के लिए। और मत्ती का इंजील नवीस इस बात को उजागर कर रहा है कि यस्सु ही वो मसीहा है जिसका वादा किया गया है, वही वो वादा किया हुआ बादशाह मसीहा है। इसके बरक्स जब हम मुक़द्दस लूका के मुताबिक इंजील देखते हैं और उसका जायजा लेते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि मुक़द्दस लूका का मुसन्निफ यसु मसीह को इब्ने आदम के तौर पर पेश करता है। लिहाजा इब्ने आदम होने की वजह से वो इन सब बातों को जानता है जिनमें हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो इन सब मुश्किलात में से गुजरा जिसका हम हर रोज सामना करते हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाह से पाक है। इसमें किसी किस्म का भी कसूर नहीं पाया गया और वो यकीनन महबूब खुदा है और वो मसीह है जिसका वादा किया गया था। लिहाजा जब हम मुक़द्दस लूका की इंजील के मुताबिक नसब नामे का मुताला करते हैं तो हम बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस लूका के नसब नामों में कुछ फ़र्क देखते हैं। और पहले जब हम मुक़द्दस लूका की इंजील का मुताला करते हैं या जब हम इस नसब नामे का जायजा लेते हैं तो हम जान सकते हैं कि दाऊद बादशाह तक तो वो एक जैसा है, लेकिन जब ये नीचे जाता है तो वो इस लाइन की पैरवी नहीं करता है जो कि इसराइल के बादशाह के मुतालिक है, बल्कि इसके बरक्स ये नसबनामा हमें दाऊद की एक और नस्ल जो कि बादशाह का नसबनामा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मुक़द्दस लूका के मुताबिक ये फौरी ख़त्म नहीं होता बल्कि ये और भी पीछे जाता है और ये दाऊद तक नहीं रुकता और ना ही इब्राहिम तक, बल्कि ये दर हकीकत आदम तक जाता है। और इसका इख्तिताम इस बात से होता है कि आदम जो कि खुदा का बेटा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह मुक़द्दस लूका इस सच्चाई को उजागर कर रहा है कि यस्सु ही इब्ने आदम है, क्योंकि इसका ताल्लुक जाकर पहले आदम से मिल जाता है और जिस भी तजर्बा से हम गुजरते हैं यस्सु उससे वाकिफ है, क्योंकि वो सिर्फ इब्ने खुदा नहीं बल्कि इब्ने आदम भी है। उसने एक कामिल इंसान की हैसियत से जिंदगी बसर की और वो इन तमाम मुश्किलात से भी वाकिफ है जिससे हर इंसान गुजरता है। वो इन ज़रूरतों से वाकिफ है जो हर बशर के लिए ज़रूरी हैं और इन तकालीफ से भी जिनसे मैं और आप गुजरते हैं। और यही बात मुक़द्दस लूका उजागर कर रहा है। और अगर आप मुक़द्दस मरकज़ की इंजील का मुताला करें तो आप जान सकेंगे कि ये इंजील बहुत ज़्यादा मसीह के कामों पर मबनी है। ये निशानात और अजीब कामों से भरी हुई है और ये बात हम पर अयां होती है कि यस्सु खादिम है और ऐसा तकालीफ उठाने वाला खादिम है जिसका जिक्र हमें पुराने अहदनामे में मिलता है। आप इन चारों अनाजील में देख सकते हैं कि चारों यस्सु को मसीह पेश करती हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मत्ती रसूल ने उजागर किया है कि यस्सु वादा के मुताबिक बादशाह है। मुक़द्दस मरकज़ बताता है कि वो दुख उठाने वाला खादिम है। मुक़द्दस लूका फरमाता है कि यस्सु इब्ने आदम है और वो जाहिर है कि जिस इंजील पर हम खास तवज्जो कर रहे हैं वो यूहन्ना रसूल के मुताबिक है, जो इस बात को कलमबंद करता है कि यस्सु ही मसीह है जो कि खुदा का बेटा है। मुक़द्दस यूहन्ना हमें क्या समझाना चाह रहा है और उसने उन तमाम वाक़यात को एक वजह से बयान किया है और वो वजह जिसमें वो मसीह की ज़िंदगी के इन पहलुओं को बयान करता है वो हमें यस्सु की ज़िंदगी की ये झलकियाँ पेश करता है जो हमें मसीह की ज़िंदगी को समझने के लिए हैं और बताता है कि यस्सु ही खुदा का बेटा है। सो इस बात को ज़हन में रखते हुए आए मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक की तिलावत करते हैं। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना पहले बाब में बहुत वजाहत से बयान करता है
کہ یسوع کلمہ خدا ہے اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہاں سے ہمیں تثلیث فی توحید کی تعلیم ملتی ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس جو کہ ایک خدا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا آپ مسیحی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں کہ 3 خدا ہیں یا پھر ایک؟ اور در حقیقت جب ہم پوری بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو جان جاتے ہیں کہ پوری بائبل اس بات سے متفق ہے کہ ایک ہی خدا ہے، لیکن وہ ایک خدا انسانوں کی حدود سے پرے ہے، اتنا پرے ہے کہ انسان کے ادراک سے بھی باہر ہے۔ وہ واحد خدا 3 مختلف اشخاص میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور پھر بھی وہ واحد خدا ہے۔ اب یہ بات ہمارے ذہنوں کو ہلا دیتی ہے، ہمارے عقلی دماغ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے تو خدا آخر خدا ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے اور ہماری ادراک سے بھی بہت آگے ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس مثال کو استعمال کر کے، اور امید ہے کہ اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ایک تصور ہے، اس حقیقت کو سمجھنے میں اور بھی مدد ملے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا انسان کی سوچوں سے بھی باہر ہے، خدا ہمارے وقت اور فضا کی حدود سے باہر ہے۔ ہم انسان سہ جیتی میں رہتے ہیں، یعنی سہ جیتی دنیا کے اندر۔ یہاں پر ہمارے پاس لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہے۔ یہ ایک 3D دنیا ہے، لہٰذا آپ اس پن کو دیکھیں، اس کی ایک لمبائی ہے، اس کی ایک چوڑائی بھی، اور اس کے ساتھ ایک اونچائی بھی ہے۔ یہ ایک 3D دنیا ہے، لیکن ہم تصور کریں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ 2 جہتی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے لمبائی اور چوڑائی ہو لیکن اونچائی نہ ہو۔ لہٰذا مثال کے طور پر یہ ایک کاغذ ہے، اس کی صرف لمبائی اور چوڑائی ہے، اونچائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس کاغذ پر رہتا ہے تو اس کی ساری زندگی میں وہ صرف لمبائی اور چوڑائی کو ہی دیکھ پاتا ہے، وہ اوپر اور نیچے نہیں دیکھ پائے گا، بلکہ صرف وہی دیکھ پاتا ہے جو کچھ اس کاغذ پر ہے۔ مثال کے طور پر آئیں اس شخص کو یہاں پر ایکس کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا اس شخص کا سب کچھ یعنی ساری دنیا اسی کاغذ پر مشتمل ہے۔ یہ اوپر نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی نیچے، یہی اس کی زندگی ہے۔ اسے ہم 2 جہتی دنیا کہتے ہیں۔ اب ہم سہ جہتی انسان کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ میں یعنی پاسٹر جوش اس شخص کی دنیا میں آتا ہوں، یعنی اس چیز کی دنیا میں، اور میری 3 انگلیاں ہیں اور میں اس کے سامنے حاضر ہوں، اس کی دنیا میں اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں، مجھے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرنے دیں، یہ کاغذ اس کی دنیا ہے۔ میں آیا اور میں نے اپنی 3 انگلیاں اس طرح ڈالیں۔ اب یاد رکھیں، یہ ایک شخص اوپر اور نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میری انگلیوں کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی میرے سارے ہاتھ، وہ صرف اتنا ہی جان اور دیکھ پاتا ہے۔ یہاں پر میری انگلیاں گویا اس کی دنیا کو چھوتی ہیں، لہٰذا پہلے جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ دراصل سوچے گا کہ یہ 3 مختلف مخلوقات ہیں کیونکہ یہ سب میری انگلیاں ہیں۔ لیکن جب وہ اور کوشش کرتا ہے اور جان پاتا ہے کہ یہ تینوں انگلیاں، ہاں، وہ یہ کہے گا کہ ہم تینوں الگ ہیں، کیونکہ یہ انگوٹھا ہے، یہ اشارہ کرنے والی انگلی، اور یہ تیسری انگلی، یہ تینوں انگلیاں الگ ہیں، لیکن ان سب کا تعلق پاسٹر جوش سے ہے۔ لہٰذا آپ یہاں اس ربط کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک شخص جو کہ 2 جہتی دنیا میں رہ رہا ہے، اور جب سہ جہتی شخص اس کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور میں اس دنیا کے 3 مختلف حصوں میں 3 الگ الگ وجود کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہوں، پھر بھی سب مل کر واحد ہے۔ یہ وہ موازنہ ہے جو کہ مجھے تثلیث فی توحید میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ واحد خدا ہے، لیکن خدا جو ہماری سوچوں سے باہر ہے اور وقت اور مادہ کی قید سے آزاد ہے، خدا ہماری سہ جہتی دنیا سے بھی بالاتر ہے۔ اس لیے جب خدا ہماری دنیا میں داخل ہوا تو اس نے بھی ویسے ہی کیا جیسا کہ میں نے سہ جہتی ہوتے ہوئے 2 جہتی دنیا میں کیا، یعنی وہ 3 الگ مختلف شخصیات رکھتے ہوئے ظاہر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ واحد خدا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ
جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جس نے ریاضی میں میجر کیا ہو، یا کوئی ایسا شخص جو جہتی نظریات کی وضاحت کرنے میں واقعتاً اچھا ہو، اس کی تلاش کریں، طول و عرض، دو جہت، تین جہت، چار جہت، اور ان سے پوچھیں کہ اگر جب وہ ایک چوتھا جہتی وجود یا پانچواں جہتی وجود ہماری سہ جہتی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کون سا خاص کام کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے وہ ماہر اس کی وضاحت مجھ سے کہیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا ہمارے وقت اور مادہ سے بالاتر ہے، خدا ہمارے ادراک سے باہر ہے، اور وہ تین یعنی خدا، باپ، بیٹا اور روح القدس کے طور پر وجود رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ واحد خدا ہے، وہ واحد معبود ہے۔ تو آئیں ہم مزید غور کریں اور یوحنا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 13 آیات تک ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی یوحنا نامی آپ موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا تھا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام سے ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یہاں پر ہم خدا کی بہت عمیق سچائی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف کروانا چاہتا ہوں جس جگہ پر درج ہے کہ دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور اس لیے صرف یسوع اور بس یسوع ہی ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کی خاطر مر سکتا ہے، کیونکہ دنیا اس کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتی تھی۔ دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اس لیے جب اس نے اپنی جان ساری دنیا کے لیے دی تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نہ صرف کہ وہ کافی ہے بلکہ بہت افراد سے ہے، یہ ہمارے لیے کثرت سے بڑھ کر ہے۔ یہی وہ خالق ہے جو ساری دنیا کی خاطر اپنی جان دے سکتا تھا۔ اسی لیے جب یسوع نے ہمارے لیے جان دی تو اس نے ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اس لیے جب یسوع ہمارے لیے متبادل قربانی بن گیا، بلکہ وہ صرف سادگی کے ساتھ ہمارے لیے متبادل ہی نہیں بنا، کیونکہ یسوع ہم سے بہت زیادہ محب ہے۔ جب اس نے ساری دنیا کے لیے جان دی وہ ساری خلقت کا کفارہ بن گیا۔ اس لیے یہ یسوع ہے، بلکہ صرف یسوع ہے جو ہمارے لیے جان دے سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی شخص کے گناہوں کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے خود بھی گناہ کیا ہے اور یسوع گناہ سے پاک ہے، اور کیونکہ یسوع نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی نے سارے انسانوں کو بھی خلق کیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے جان دے سکے، وہ ہمارے لیے کافی ہو۔ وہ ہمارے لیے جان دے سکتا تھا کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم خلق کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کی قربانی بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ وہ خالق ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کے لیے قربان ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام برابری کا تبادلہ ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ یسوع تو ہم سے بہت ہی محب ہے، اور اس کے باوجود اپنی محبت کی خاطر جو وہ ہم سے رکھتا ہے، یعنی جتنا پیار وہ ہم سے رکھتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ اپنی جان بنی نوع انسان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ ایک عظیم ذات خود اپنی مرضی سے عام انسانوں کے لیے کفارہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ایک خالق اپنی مخلوق کی خاطر جان دے رہا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنے یسوع کے کفارہ پر ایمان لے کر آئے، ہم سب کے پاس یہ حق ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں۔ ہمارے گناہ بخشے جانے کا حق مسیح میں ہمیں ملا۔ ہمیں وہ تمام نعمتیں جو خدا اپنے بیٹے کی قربانی کی وجہ سے دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ اس کی قربانی ہمارے لیے سب کچھ ہے، جو ہمارے سب گناہوں کو صاف کرتی ہے، جو کہ ہمارا کفارہ بنی۔ سو آئیں ہم آگے بڑھتے ہوئے مزید آیات کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 14 آیت سے 18 آیات تک۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا،
اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اپنے ذہن میں کس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو بات مقدس یوحنا اجاگر کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اگر آپ 18ویں آیت کو دیکھیں گے تو یہی بات یہاں پر دہرائی گئی ہے، یہی وہ بات ہے جس کو مقدس یوحنا اجاگر کر رہا ہے۔ یہاں پر مقدس یوحنا بتانا اور سکھانا چاہ رہا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے جو عرش سے فرش پر آ گیا تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ خدا کیسا ہے اور ہمیں بتائے کہ آسمان کیسا ہے۔ لہٰذا ان تمام آیات میں یوحنا پہلے باب پہلی آیت سے لے کر 18 آیات تک مقدس یوحنا اس بنیاد کو رکھ رہا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس انجیل میں باقی ساری باتوں کو پیش کیا۔ لیکن سب سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو جان جائیں کہ سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور اس لیے یسوع کی قربانی جو ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے پیش کی، جو ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے کافی ہے، وہ ہمارے بدلے میں بڑی قربانی کے طور پر پیش ہوا جو ہمارے کفارہ کے لیے افراد اور کثرت میں تھی۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی موازنہ تو نہیں ہے، کیونکہ یسوع تو ہم سے بہت محیب ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو، میں آپ سب کو ایک خاص دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی یسوع کے ان کاموں کو قبول کیا جو اس نے آپ کی خاطر کیے ہیں، کہ وہ عرش سے فرش پر آ گیا تاکہ ایک کامل زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جو گناہ سے پاک تھی، جیسا بائبل میں درج ہے۔ خدا کے خلاف گناہ کیا کیونکہ ہم نے خدا کی سرکشی کی اور کہا کہ خدا میں تیری پیروی نہیں کرنا چاہتا، میں نے تجھے پہچانا نہیں۔ اور خدا نے کہا کہ میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں اپنی مخلوق نہیں ماروں گا، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں اور ان کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ اور اس لیے یسوع آسمان سے زمین پر آ گیا تاکہ ہمارے لیے جان دے سکے، ان کاموں کو مٹانے کے لیے جو ہم نے کیے، خدا کی سرکشی کی اور اس کو رد کیا، اور یہ کہتے رہے کہ نہیں خدا، جو تو نے کیا میں اس پر یقین نہیں لاتا، میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا، میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا، میں اپنی منمانی کروں گا۔ لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ میں ان کو ایک اور موقع دوں گا۔ اگر یہ میرے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں گے اور یقین لائیں گے کہ یسوع ہی ان کے لیے صلیب پر قربان ہوا، یہاں پر وہ ان کے گناہوں کی خاطر ہوا، پھر ہی وہ تمام برکتوں کو لے سکے گا جو میں اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے جس جگہ پر مقدس یوحنا فرماتا ہے کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے اور جو کچھ یسوع نے کیا، اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یسوع نے صلیب پر میرے لیے جان دی، جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو ساری نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ساری برکات سے اس کے فرزند ہونے کی وجہ سے لطف اٹھا سکیں۔ یہاں یہ دعوت آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، تو آپ کو صرف یہی کرنا ہے کہ اگر آپ دل سے یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اونچی آواز میں میرے پیچھے کہیں، میرے آسمانی باپ، خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے خلاف سرکشی کی، میں نے اپنے منہ کو تیری طرف سے موڑ لیا، میں نے اپنی زندگی جیسا میں نے چاہا ویسے گزاری اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ تو کون ہے۔ لیکن آج سے خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے۔ جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور وہ میرے لیے بدلے کے طور پر قربان ہوا۔ جو گناہ اور سزائیں میری تھیں وہ اس نے اپنے اوپر لے لی، اور جو کچھ اس کا تھا وہ مجھے بدلے میں برکات کی صورت میں دی، تاکہ جب میں یسوع کو قبول کروں اور خدا کا فرزند بن جاؤں اور خدا کے خاندان کا حصہ بن جاؤں اور خدا کے فرزند کے طور پر ساری برکات سے لطف اندوز ہو سکوں
اور سب سے بڑی برکت جو مجھے ملی، میں اپنے خالق سے قربت میں بڑھ سکتا ہوں اور اس تک رسائی کر سکتا ہوں جس میں خوف کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں میرے باغی پن کو بدل کر نیا دل دے دیا، نئی زندگی، ایسی زندگی جو اس پر مرکوز ہے، ایسی زندگی جو اسے محبت کرے، ایسی زندگی جو خدا کی ہر بات کی پیروی کرے۔ اور اگر آپ نے اس کو قبول کیا ہے اور اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اب آپ خدا کے فرزند ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی بائبل پڑھتے رہیں اور اس کے علاوہ چرچ بھی ضرور جائیں اور باقی ایمانداروں کے ساتھ مل کر رفاقت ضرور رکھیں، تاکہ آپ کی اور بھی روحانی ترقی ہو سکے اور خدا کے فرزند بننے کے لیے آپ اور بہت سی باتوں کو سیکھ سکیں اور ان تمام برکات کے متعلق جان سکتے ہیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اور اس زندگی کے متعلق بھی جان سکتے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، تاکہ ہم اس بنائے جانے کے مقصد کو اور ہم اس نئی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں۔ آئے ہم سب دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، اے خداوند، میں اس دن کے لیے تیرے حضور شکر گزار ہوں۔ خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں کلام کو سمجھنے اور مطالعہ کرنے کا موقع بخشا، اور ہم اس بات کو سمجھ پائے کہ خداوند تو ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اے خداوند، تو نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ ایک خالق اپنی مخلوق کے لیے جان دیتا ہے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا روح القدس آج ہم میں سے ہر کسی کو چھو لے اور تو ان سب کو شفا دے جو بیمار ہیں، اور خداوند تو ہمیں برکت پہ برکت دے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ میں یہ دعا خداوند یسوع کے قادر نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ابھی مقدس یوحنا کی انجیل کا آغاز ہے، اور آپ کا شکریہ، آپ نے اس چینل کو دیکھنے کا انتخاب کیا۔ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو دیکھتے رہیں۔ اگلے پروگرام میں ضرور جوائن کیجیے گا، کیونکہ ہم مقدس یوحنا کے پہلے باب کو ختم کریں گے۔ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔